सब चंगा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तज़मीन जावेद और यह है खबर से तजिए तक। ऑल इज गुड, क्योंकि आज पाकिस्तान के इक़्तिसादी सर्वे ने जो मंजर पेश किया है उसको देख के लगता यह है कि मुल्क की मईशत पर फूल बरस रहे हैं। शायद कुदरत की तरफ से, शायद हुकूमत की तरफ से आवाम पाकिस्तान के अंदर उनको कोई मुआशी मसाइल नहीं है, कोई मुआशी उनके साथ कोई चैलेंज सामने नहीं है। एवरीथिंग इज इन द राइट डायरेक्शन, स्टेबिलिटी है, इस्तेकाम है। आज मोहम्मद औरंगजेब साहब कल जो तकरीर करेंगे बजट की, उससे पहले उन्होंने आज इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आज जारी कर दिया है। यूजुअली प्रैक्टिस ये होती है कि बजट से पहले कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास होता है जो कल हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने प्रिसाइड किया। मरीम नवाज साहबा उसमें नहीं थी, लेकिन मुराद अली शाह साहब जो सिंध के वज़ीर आला हैं और सुहेल हफीज़ साहब जो कि केपी के वज़ीर आला हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, वो शामिल थे। उसके अंदर कटौतियाँ हुई हैं। पंजाब ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है कटौती में, और वो पैसा वफाक की तरफ जाएगा। इतला ये है कि 2.2 खरब रुपए की तरक्याती बजट अगर होंगे तो उतने ही होंगे वफाक के पास। दूसरा, वफाक ने भी कहा है कि हमारा भी कोई तरक्याती बजट नहीं है इस साल का, तरक्याती काम इतने नहीं है सिवाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलावा। बहरहाल तो ये एक डेवलपमेंट थी। 50% पंजाब कंट्रीब्यूट करेगा, फिर सिंध कंट्रीब्यूट करेगा। अच्छी बात है, बड़े सूबों की जिम्मेदारी भी होती है। बलूचिस्तान कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, वैसे ही वो अफेक्टेड है, लिहाजा बलूचिस्तान के हवाले से कोई उनसे वहाँ कटौती नहीं की गई है। साथ साथ ये भी इत्तला मैं देता चलूँ कि हुकूमत ये सोच रही है, एक अजीब प्रपोजल वो लेके आए हैं आज, और ये बहुत से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। कल देखते हैं इस पर क्या अमल होता है या नहीं होता, लेकिन एक नो डाउट आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और हैरान की जो है वो हमें हैरान छोड़ देते हैं कि वाकई इतना सोचते हैं हमारे जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं और सर की पॉलिसी बनाते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि जिन लोगों की तनख्वाहें 1 लाख से 1,70,000 रुपए तक है, उन पर टैक्स लगेगा या उनकी टैक्स में कोई कटौती जो है नहीं होगी, यानी वो जो टैक्स वो दे रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है या लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन जिनकी तनख्वाहें 1,80,000 से लेके 3,20,000 या 3.5 लाख आप कर लीजिए, उनके टैक्सेस में कटौतियां होंगी। अब सोचने की बात यह है कि जो ज्यादा कमा रहा है, प्रैक्टिस ये रहती है कि उसकी कटौती ज्यादा होती है, लेकिन अभी उन्होंने पॉलिसी ये बताई है कि जो 1 लाख से 1,80,000, 2-2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं उसमें कटौतियां होती रहेंगी, और जो 1,80,000 से 4 लाख के दरमियान कमा रहे हैं तो उनकी टैक्सेस में जो है मतलब टैक्सेस में जो है उनकी कोई मतलब टैक्सेस में उनकी रिडक्शन होगी, उनकी टैक्सेस में रिडक्शन होगी, मतलब वो कम टैक्सेस देंगे। और जो लोग 1 लाख से 1.5 लाख 1,80,000 कमा रहे हैं तो वो टैक्सेस अपना देते रहेंगे। सोचने की बात यह है, जैसे मैंने कहा कि जिसकी तनख्वाहों में इजाफा होता है या जिसकी तनख्वाह ज्यादा होती है वो ज्यादा टैक्सेस देता है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? तो सोचिए, आप ही अपना दिमाग लगाइए। लेकिन हो सकता है, कॉमन सेंस की बात यह है कि ये जो स्लैब है, ये जो कैटेगरी है तनख्वाहों की 1 लाख से लेके 1,80,000 या 2.5 लाख तक, इस पे सबसे बड़ा तबका आता है। ये वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिसके ज्यादातर ब्रैकेट्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। 60,000 पे तो वैसे ही जिसकी एनुअल इनकम 6 लाख है, यानी ये 50,000 के आसपास माहाना जो जिसकी तनख्वाह है उस पर टैक्स नहीं होगा। 1 लाख से 2.5 लाख के दरमियान जो कमा रहा है उस पर टैक्स होगा, और जो 1.5 लाख से 3 लाख कमा रहा है उसकी टैक्सेस में कटौती होगी। तो एक तरह से हुकूमत ने सोचा, अगर ये कल ऐसा हो जाता है, हुकूमत ये सोचेगी तो हम ये भी एक बयानिया दे सकते हैं कि देखिए हमने टैक्सेस में जो है कटौतियां की हैं, रिडक्शन की है, किन की, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे किन की है, और उनके टैक्सेस में कोई कटौती नहीं की है जो कम कमाते हैं उस ब्रैकेट से। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही एक यूनिक पॉलिसी अगर ये इंप्लीमेंट हो जाती है। फिर से मैं कह रहा हूं अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुई है, ये एक प्रपोजल है। तो बहरहाल आज जैसे मैंने कहा कि चंगी आज इकोनॉमी आपके सामने जो है वो पेश की गई है, और पाकिस्तानी इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से जो मोटी मोटी बातें हैं वो जो आज हुकूमत अपना एक जो है परफॉर्मेंस आवाम के सामने रखते हैं, तो उसके अंदर ये कहा गया है, खुद हुकूमत का ये फिगर है कि 2025 और 26 के फाइनेंशियल ईयर में माशाल्लाह से 3.7% से शरह नमू में इजाफा हुआ है, यानी जीडीपी में इजाफा हुआ है, मतलब कौमी पैदावार जिसको आप कहते हैं। जीडीपी गुज़िश्ता साल 3.18% थी और अब ये बढ़कर 3.7% हो गई, यानी ये 3 फिगर्स पे ही है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? स्टैग्नेंट इंक्रीज हुआ है ये, क्योंकि अगर पॉइंट्स में इजाफा हो रहा है तो इसको इजाफा ही कहेंगे। इंटरेस्टिंगली सवाल मैं पूछना चाहता हूं अपने पॉलिसी एक्सपर्ट से, जिस पर आज वो बहुत खुश हो रहे थे। दूसरा ये कि ज़रई शोबा यानी एग्रीकल्चर में 2.8% के साथ मईशत में मुस्बित किरदार अदा किया है। याद रहे कि इत्तला ये भी है कि पाकिस्तान ने इसी साल इंपोर्ट किए हैं कॉटन्स को, मतलब कपास को इंपोर्ट किया गया है, पाकिस्तान ने किया। इसके बहुत से फैक्टर्स हैं, सैलाबी सूरत हाल भी थी, ये सारे मामला है। दूसरा ये कि बड़ी सनतों की बहाली के बायस सनती शोबा
5% کی رفتار سے آگے بڑھا، 3.5 یعنی مینوفیکچرنگ آپ کہہ سکتے ہیں. خدمات کے شعبے یعنی سروس میں 4.9% نمو ریکارڈ کر کے معاشی سرگرمیوں میں تیزی کی عکاسی کی گئی. فی کس آمدنی جو ہے وہ $1,901 ہو گئی ہے فی کس آمدنی، جو گزشتہ سال $1,775 تھی. یہ بھی میرے خیال سے کوئی اتنا بڑا اضافہ نہیں ہے گیون کہ یہ کہ ڈالرز ویسے ہی آپ کی کبھی اوپر جانے کبھی نیچے جا رہے ہیں، اور دوسرا تو مہنگائی کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے تو کس کا کتنا فائدہ ہو گیا ہوگا. مالیاتی خسارہ کم ہو کر جی ڈی پی کے 0.7 یعنی 0.7% تک محدود رہا، مطلب اتنی کمی ہے. پرائمری سرپلس جو ہے 3.2% تک پہنچ گیا، جو مالی نظم و ضبط کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی ڈسپلن جو ہے. سرپلس بھی ہو رہا ہے اضافہ. افراط زر کی اوسط شرح اس سال کیا رہی ہے؟ 6.2% رہی، جو قیمتوں کے دباؤ میں کمی کو ظاہر کرتی ہے. بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات یعنی ریمیٹنسز میں 30.30 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. سیلاب، علاقائی کشیدگی اور عالمی تجارتی غیر یقینی صورتحال کے باوجود معیشت نے لچک کا یعنی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے. حکومت کے مطابق پاکستان نے معاشی استحکام کے مرحلے سے نکل کر ترقی کی سمت سفر شروع کر دیا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کا کہنا ہے کہ متعدد چیلنجز کے باوجود معیشت نے مضبوطی اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا. برآمدات کے میدان میں پاکستان نے یعنی یہ کہ ایکسپورٹس کے میدان میں منڈی خصوصاً امریکی مارکیٹ میں مسابقتی پوزیشن یعنی کمپیٹیٹو پوزیشن، مطلب ہماری جو چیزیں سستی ہے بہتر کرنے کی کوشش کی. اقتصادی سروے کے مطابق مالی سال 2026-25 پاکستانی معیشت کے لیے بحالی اور استحکام کا سال ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ چنگا ہے یا چنگا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایک یونیک اکانومی ہے، اور اس کے اثرات حکومت نے اپنے اکانومک سروے پہ دے دیے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں ایک براڈر پکچر میں 3.7 اور پچھلے سال 3.4 پہ شرح نمو تھی، اور صرف پوائنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کو حکومت آج بوسٹ کر رہی ہے کہ دس از این اچیومنٹ فار دا گورنمنٹ بیکاز آف دا جیو پولیٹیکل ٹینشنز اینڈ اسکائی راکٹنگ پرائسز اسٹل دا جی ڈی پی ہیز گرون. سو آئی مسٹ سے واٹ این ایکسلنٹ display of the budget and budget document and the economic survey, اور لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے مسئلہ ہے بھی لیکن اتنا بڑا مسئلہ ہے بھی نہیں. لہٰذا کانفیڈنس پہ 100 آؤٹ آف 100 مارکس دینے چاہیے. لیکن اگر آپ ایک عام آدمی سے بات کریں جو اس ملک کا ایک عام آدمی ہے، جس سے آپ کبھی ٹیکس انڈائریکٹلی بھی لے رہے ہیں کبھی ڈائریکٹلی بھی لے رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اس طرح سے انہوں نے دماغ لگایا کہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ جو کمائیں گے اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو ان سے ہم ٹیکسز لیتے رہیں گے، ان کی ٹیکسز میں کٹوتی جو ہے وہ ہے نہیں ہوگی، اور جو اس میں زیادہ کما رہے ہیں اس میں کٹوتی ہم کر دیں گے کیونکہ وہ تو ویسے ہی کم ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے اسی بریکٹ میں فال کرتے ہیں. ایکسلنٹ، ویری ایکسلنٹ، ماشاء اللہ. میں اب کیا اس پہ تبصرہ کروں، آئی ایم ناٹ اے اکانومسٹ، لیکن میں نے اپنے ناظرین کے سامنے یہ چیزیں رکھی. کل بجٹ آ جائے گا، کل 12 جو ہے جون ہے اور جمعے کا روز ہے، تقریر ہوگی محمد اورنگزیب صاحب کی. دیکھتے ہیں اپوزیشن اس پر کیا رد عمل دیتی ہے. آئی ہوپ کہ تقریر سب سنیں، جتنے بھی وہاں کے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، شور شرابہ نہ کریں. اور محمد اورنگزیب صاحب پہ بہت پریشر بھی ہے، 3 دفعہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے یہ بجٹ، اور اب کل آ رہا ہے آخر کار. پہلے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا اور آج جو ہے اکانومک سروے آ چکا ہے. ویری امپورٹنٹ، دس بجٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. پھر 30 جون سے پہلے اس کو اپروو کروانا ہے. جنگ کے بادل بھی ہیں، فیول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں بھی ہیں، لیکن عام آدمی کا کیا ہوگا، اس حوالے سے ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر ساجد امین صاحب کو، جو کہ معیشت میر میکس صاحب بھی ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو آج اکانومک سروے آیا ہے واٹس ہز ٹیک آن اٹ. اور بہت روز بعد میر میکس صاحب آ رہے ہیں، اکانومک ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی شروع کر دیا ہے، لوگوں کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں وہ اکانومکس کے حوالے سے. تو یہ ایک سچویشن ہے. پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ نیشنل اکانومک کونسل کا جو کل اجلاس ہوا ہے، قومی اقتصادی کونسل کا، اس کے اندر بھی چیزیں ہیں دیکھنے والی ہیں. اور انٹرسٹنگلی صوبوں نے اپنی جو پیسے ہیں وفاق کو دیے ہیں، اور وفاق، اور کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بھی یہ بیان موجود ہے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے دفاع کو مضبوط کر سکیں، کیونکہ اس وقت ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے. بالکل اس کی جسٹیفیکیشن بنتی ہے، اور ڈیفنس کو ہمیں اپنا بہت مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے صوبوں نے، خاص طور پہ جو بڑے صوبے ہیں پنجاب اور سندھ، ان کی قربانیاں، اور ویسے بھی خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، وہ تو ویسے ہی قربانیاں دے رہے ہیں، کبھی شہادتوں کی اس میں، کبھی ہماری افواج، کبھی ہمارے پولیس افسران، کبھی ہمارے سویلینز شہید ہو رہے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ پیسوں کی ضرورت ہے، بالکل اس کی بنتی ہے. لیکن ساتھ حکومت سے میرا یہ مطالبہ ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ویسے مطالبہ کون سا پورے ہوتے ہیں کہ جو سیلریڈ کلاس ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، جو سب سے زیادہ غالباً اگر ٹیکس، اس پہ بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک رائے ہے کہ اس سے تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے، لیکن ایسا ہوتا یہی ہے کہ زیادہ تر جو
پیسے جو ریسیو کیے جاتے ہیں ٹیکس کی مد میں وہ تنخواہ دار طبقے کی سے کیے جاتے ہیں، اور جو ایگریکلچر ہے یعنی زرعی ٹیکسز نہ ہونے کے برابر ہیں. سروسز سیکٹرز کو تھوڑا بہت ٹیکس لگا دیا جاتا ہے. ریٹیلرز کے حوالے سے متضاد اطلاعات آتی رہتی ہیں، اور بہت سے حوالوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر کیا تنخواہ دار طبقہ ہی جو ہے وہ ٹیکسز دیتا رہے گا؟ کوئی پالیسی آپ کو بنانی ہوگی، ایکسپورٹس آپ کو بڑھانے ہوں گے، یہ بہت ضروری ہے. آپ کو اپنی برآمدات جو ہیں وہ بڑھانی ہوں گی، امپورٹس پر ریلائنس نہیں ہو سکتی. پیٹرولیم لیوی کی مد میں آپ پیسے جو ہے آپ جنریٹ کرتے رہیں اور اپنے ٹارگیٹس جو ہے میٹ کرتے رہیں. ایف بی آر بولتا رہے کہ یہ جو ہم نے جو ہے اپنا ہدف جو ہے معاشی ہدف جو ہے یا ٹیکس کا ہدف جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے پیٹرولیم لیوی کے ذریعے سے. ایک حد تک صحیح لگ سکتا ہے، لیکن زیادہ سسٹینیبلٹی یعنی یہ کہ ایک لمبا سفر اگر کرنا ہے تو اکانومک آپ کی معیشت کو، آپ کی اکانومی کو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہونا ہوگا. دس از دا فائنل کیس، دس از دا فائنل ڈیسیژن if we apply the logic of economics. Very simple and it is simple mathematics. Increase your exports, automatically your economy will sustain. Rather than that آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کبھی کسی چیزوں کو آگے کریں گے، کسی چیزوں کو پیچھے کریں گے، ایک عجیب صورتحال جو ہے وہ ہو جائے گی. تو میر میک صاحب ابھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے، کس طرح سے ہم چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور جیسے یہ سارے معاملات ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ جنگ کے حوالے سے ناظرین میں بتانا چلوں، کل جیسے ہم نے یہ پروگرام ختم کیا تو امریکہ نے ایران پہ حملہ کر دیا ہے، اور حملہ اس طرح کا تھا، کوئی سسٹین نہیں تھا، کچھ جگہوں پہ ان کے حملے کیے گئے ہیں. ابھی بھی پھر آج ٹرمپ نے پھر آج دھمکی لگائی ہے. تو میں نے آج یہ لکھی یہ بات، اور کہیں نہ کہیں میں نے مینشن بھی کی ہے کہ وی ور ویری آپٹیمسٹک وی دا پاکستانی آبزرورز اینڈ اینالسٹ بلیونگ دیٹ پاکستان ول میک اے بریک تھرو، اینڈ پاکستان ڈیڈ، اینڈ اٹس ویری گڈ ان اٹس بیسٹ کیپیسٹی دیٹ اٹ tried to bring both the parties together. بہرحال میر محمد علی صاحب اس ود اس. سر بہت شکریہ. آج اقتصادی سروے آ گیا سر، اس میں حکومت اتنی خوش ہے میر صاحب کہ لگ یہ رہا ہے کہ ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے ماشاءاللہ سے 3.4% سے 3.7% پہ معیشت آ چکی ہے، تو یہ ترقی ہو گئی آپ کی. بس دودھ کی ندیاں بہ رہی تھی، ابھی میں آیا ہوں واپس اسلام آباد میں، تو شہد کی ایک ندی اتنی اوور فلو ہو رہی تھی کہ میں نے ڈرائیور کو کہا بچا کے نکال کرنا ہے. صحیح. اور کیا کہہ سکتا ہے سر مطلب ایک اور بھی پروپوزل میں نے ابھی اپنا پورا انٹروڈکشن دیا 10 منٹ کا، اس کے اندر میں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ ایک پروپوزل یہ ہے. اب آپ دیکھیں اس میں اگر آپ بھی اکانومسٹ ہیں، حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ جن کی تنخواہیں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ تک کی مد میں ہے، ان کی ٹیکسز میں کوئی جو ہے مطلب کٹوتی نہیں ہوگی، وہ ٹیکسز دیتے رہیں گے. لیکن جن کا سلیب جو ہے وہ 1,80,000 سے 4 لاکھ یا 3.5 لاکھ 4 لاکھ تک آتا ہے، تو وہ ٹیکسز ان کی کٹوتی ہو جائے گی. اگر ہم بالکل ایک راشنل ہو کر سوچیں جس کی تنخواہوں میں سمجھا نہیں، ریپیٹ کیجیے ذرا، ریپیٹ کیجیے. 1,80,000 سے نیچے ڈالیں وہ میں آپ کو یہی نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک پروپوزل یہ ہے کہ جن کی تنخواہیں جو ہیں 1 لاکھ سے 2.5 لاکھ کے درمیان ہے، ان کو ٹیکسز جو ہے جو وہ دے رہے ہیں وہ دیتے رہیں گے، اس میں کوئی اتنی زیادہ کٹوتی نہیں ہوگی. لیکن یہ پروپوزل ایک اور بھی ہے کہ جن کی 1,80,000 سے 3 لاکھ 3.5 لاکھ کی تنخواہ ہے، ان کے ٹیکسز میں کٹوتی کر دی جائے. ایک سمپل میتھمیٹکس یا سمپل اکانومک پرنسپل تو یہی کہتا ہے ٹیکسز میں کٹوتی کیا مطلب؟ وہ تو ٹیکسز خود ایک کٹوتی ہوتی ہے، میں نہیں سمجھ رہا. میں یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سمپل میتھمیٹکس سمپل اکانومک پرنسپل تو یہ کہتا ہے نا جس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہے. لیکن یہاں پہ وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو سلیب ہے، یہ جو کیٹیگری، یہ سب سے زیادہ اس کے اندر لوگ فال کرتے ہیں، تو پھر وہیں سے ہمیں ڈرائیو کرنا ہے وہ پیسہ. یہ تو پاگل پن ہو جائے گا نا. دیکھیے دنیا میں ہر جگہ، میں تو اس جگہ پہ پلا بڑا ہوں جہاں پہ 48% ٹیکسز تھے، نیو یارک میں، سب ملا کے فیڈرل، اسٹیٹ اور میونسپل، اور اس کے بعد ٹیکا اور سوشل سیکورٹی سب ملا کے 47.8% ٹیکسز بنتے تھے. مگر سب میں زیادہ تنخواہ کے اوپر سب میں زیادہ بنتے ہیں. That's called progressive tax system. اور ہونا بھی چاہیے. ایک آدمی 50 کروڑ روپے بنا رہا ہے تو چلے وہ 20 کروڑ روپے اس کے کٹ جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے پاس 30 کروڑ روپے پھر بھی بچے. ایک آدمی 1.5 لاکھ روپے کما رہا ہے، اس کے پاس سے آپ 50,000 روپے کاٹ لیں گے تو اس کی تو 30-35% انکم چلی گئی. تو یہ پتا نہیں کیا تو کون ٹیکسز کو کیلکولیٹ کرتا ہے. یعنی مثالیں ہیں پروگریسو ٹیکس
یہ پتا نہیں نیا سسٹم نکالنا چاہ رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ سر. یہ بتائے گا یہ جو کل قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا ہے اور صوبوں سے تقاضا کیا گیا, پنجاب میں بہت بڑی قربانی دی ہے, اراؤنڈ 50% آف دی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بجٹ جو ہے انہوں نے کٹوتی کی ہے, وفاق کو دیا ہے, اور اس کے حوالے سے کچھ مختلف رائے بھی ہیں لوگوں کا, ایک وہ بھی ہے. یہ صحیح فیصلہ ہوا ہے کہ ترقیاتی بجٹ جو صوبوں نے اپنا کم کیا ہے وفاق کو پیسے واپس کیے؟ اچھا, وفاق کو پیسے واپس کیے ہیں تو وہ وفاق کچھ پیسے سے کیا کرے گی, پہلے مجھے یہ بتایا. نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی 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 آپ کنٹینیو کیجیے. جی میں نے کہا آپ اپنا پیٹ کاٹ کر والد صاحب کے لگانے میں بینک اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں اور والد صاحب اس پیسے سے عیاشی کریں. اگر صوبے بچے ہیں, میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, والد صاحب یہ لفظ تصدیق نہیں کر رہا, تو اپنا پیٹ کاٹ کے پیسے دے رہے ہیں تو پوچھنے کا حق بھی تو ہے کہ آپ کہاں خرچ کریں گے, اپنی عیاشیوں پہ خرچ کریں گے یا غریبوں پہ خرچ کریں گے. اگر غریبوں پہ خرچ کریں گے تو وہ غریب صوبے میں ہوتے ہیں, صوبہ خود بھی نہیں خرچ کر سکتا تھا جس کے اوپر. وفاق کے پاس کیا جدر سنگھی ہے کہ صرف غریب کو وہی غریبوں کی پیسے بھی صرف وہی کر سکتے ہیں. I don't understand all this as a person finance. لیکن میک صاحب وہ حکومت کا یہ غالباً موقف یہ ہے کہ اچھا خاصا جو ہے وفاق این ایف سی کی مد میں دے دیتا ہے صوبوں کو, پھر یہ جو ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے جس میں بہت بڑا پیسہ لگ جاتا ہے وہاں پیسہ کم بچتا ہے, تو لہٰذا یہ بھی ایک وجہ ہے. بھائی کو ڈیٹ لیا کس نے ہے, صوبوں نے لیا ہے یا وفاق نے لیا ہے؟ صحیح صحیح. وہ ڈیٹ تو وفاق نے لیا ہے نا, اور وفاق نے اپنے شاہ خرچیوں میں کیا کمی کی ہے یہ مجھے بتائیے آپ. نہیں سر, وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو فرما رہے ہیں کہ جنگ کے بعد ہم نے کفایت شاری اپنائی ہے بہت. کیا کفایت شاری اپنائی ہے؟ کیا پرنٹر کے اندر 100 پیپر کے بجائے 40 لگانے لگے ہیں تو 30 روپے بچ گئے, کیا کفایت شاری, یہ بتائیے مجھے. صحیح صحیح. تو یہ آپ کو لگتا ہے سب یہ اسموک اسکریننگ ہے, یہ کوئی سبسٹینشیل کام نہیں ہوا؟ دس از آل اے جوک. اوکے, اب میں اپنی فیلنگ چھپا نہیں سکتا. آئی تھنک دس از آل بھائی میرے آل اے جوک. اگر کفایت شاری کی ہے تو ہمیں دکھائیں کہ کہاں سے 100 ارب روپے بچائے گئے ہیں, 150 ارب روپے بچائے گئے ہیں, اور جو بچائے ہیں وہ کہاں لگیں گے یہ بھی بتایا جائے. میرے صاحب وہ جو پروفیسر صاحب ہیں یعنی ایسر اقبال صاحب جو کہ نون لیگ کے منسٹر ہیں, انہوں نے یہ پلاننگ کمیشن یا پلاننگ جو منسٹری کے پلاننگ جو ان کا کونسل اس کا جو اجلاس کیا تھا پچھلے ہفتے, انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو ہے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانی ہوں گی, برآمدات کو بڑھانا ہوگا. سر کیا کیا جائے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے؟ پلاننگ کمیشن ہے تو ان کو تو حل دینا چاہیے نا. یہ 15 سال التقا کا ملا کر تقریباً پلاننگ کمیشن کے منسٹر رہے ہیں, انہوں نے کیا تیر مارا ہے آج تک, مجھے آپ یہ بتا دیجیے. میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ میرے ساتھ ٹی وی پہ آپ ہی کے پروگرام میں 40 منٹ بیٹھ جائے لائیو, جس میں کوئی ایڈیٹنگ نہ ہو, میں ان سے سوالات کروں, یہ جوابات دیں. میں ایک عام شہری سوالات کر رہا ہوں, آپ جوابات دیں. یہ مذاق بنا ہے بھائی انہوں نے. یہ ان صحافیوں کے سامنے جاتے ہیں جن کی فائنانس کی نالج زیرو ہوتی ہے اور وہ انہیں کے سامنے تقریر کر کے ہٹ جاتے ہیں. اتنے سال سے پلاننگ کمیشن کا آدمی یہ کہے کہ یار ہمیں, اگر میں یہ کہوں یار مجھے نہ جاب کرنی چاہیے, مجھے سدھار کم دینے چاہیے, تو میرے گھر والے بولیں گے یہ کس کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. قائم کیوں کر رہے ہیں, عمل کریں. تو یہ کہہ رہے ہمیں نہیں, تو آپ کی نظر میں پچھلے 15 سالوں میں پلاننگ منسٹری زیادہ تر پیسہ جو ہے نیشنل ہائی ویز کے پروجیکٹس پہ لگایا ہے, کہاں لگایا ہے زیادہ؟ یار بھائی جہاں لگنا ہے وہاں لگائے نا, غربت سے اوپر لگائیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صحیح کریں. اس میں نہیں, اس پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں اس نے قوم کو بیکاری بنا دیا ہے. دیکھیں سوشل سروسز کا پروگرام پوری دنیا میں ہوتا ہے. اچھا, یہ بی آئی ایس پی قوم کو بھکاری بنا رہی ہے اور یہ
फ्री लैपटॉप देके नौजवानों को भिखारी बना रहे, कैसे अल्फाज होंगे? गरीब आवाम की मदद करना है, उनको भिखारी बनाना है? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यतीम है, बेवाएं हैं, बुजुर्ग हैं जो काम नहीं कर सकते, जिंदगी भर उन्होंने मेहनत की है, उनको अगर आप 5,000, 7,000, 8,000 रुपए दे रहे हैं, जो कि $10-20 भी नहीं बनते महीने के, कुछ नहीं आता उसके अंदर, 10 दिन का राशन नहीं आएगा उनके घर में, वो भिखारी है। भिखारी तो इन्होंने बनाया है, भिखारी तो नून लीग ने बनाया है, हमेशा अपने दौर में इन्होंने भिखारी बनाया है। ये सब फ्री टैक्सी दे देंगे, वो भिखारी पर नहीं है। फ्री लैपटॉप दे रहे, वो भिखारी नहीं बना रहे नौजवानों को। ये सब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, हुकूमत के पास ये भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है या जस्टिफिकेशन हो सकती है कि देखिए जंग शुरू हो गई थी ना ईरान और अमेरिका के माबैन, तो ये जो फ्यूल प्राइसेस हैं बढ़ गई हैं, तो उसका असर आता है, मुआशी इसके चैलेंजेस आते हैं, तो लिहाजा कुछ अगर टारगेट्स अचीव नहीं हुए तो इसकी वजह से, वरना तो हम जो है इस्तेकाम तो बहुत ले आए थे। तो ये समझते ये एक सेकंड रुके, यहाँ रुके। 3 महीने के लिए लेवी खत्म कर देते पेट्रोल के ऊपर, जो है ऑस्टेरिटी करनी है तो अपने खर्चे 40% 4 महीने के लिए कम करके पेट्रोलियम लेवी को सस्पेंड कर देते, अबेयंस पे डाल देते 4 महीने के लिए, पेट्रोल हमारा 200 रुपए पे रहता। कमाल करते हैं कि आम आवाम को बेवकूफ बनाते हैं जिनको पता नहीं है, और मेरे जैसे इंसान जब आके टीवी पे बोलते हैं तो फिर हमें धमकियां आती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मीर मोहम्मद अली साहब, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही आपसे मुख्तसर सी गुफ्तगू रही, लेकिन एक बहुत ही मानी खेज गुफ्तगू इस हवाले से। नाज़रीन, बजट के हवाले से आज कौमी इक़्तिसादी सर्वे भी आ गया, जिसमें हुकूमत बहुत खुश है और कह रहे हैं कि बहुत बड़ी हमने तरक्की हासिल कर ली है पाकिस्तान ने जंग के बावजूद। लेकिन ये जो एक प्रपोजल है तनख्वाहों वाला, ये मुझे समझ से बाहर। आई होप कि कल ये रिकन्सिडर होगा, बजट जब पेश होगा, और फिर नाज़रीन एक पूरा प्रोसेस होता है, स्टैंडिंग कमेटी में भी डिबेट होती है कि मतलब जो कम पैसे दे रहे हैं, प्रपोजल ये तजवीज़ है, उनसे टैक्स हम ज़्यादा निकालेंगे 1 लाख से 2.5 लाख के दरमियान, और जो ज़्यादा कमा रहे हैं उसकी हम टैक्सेस में जो है कटौती कर देंगे। उसकी वजह यह है, लोग तज्जियाकार ये कह रहे हैं, मुआशी तज्जियाकार, कि क्योंकि उस ब्रैकेट में जो 1 लाख से 2.5 लाख कमाते हैं वो ज़्यादा लोग फॉल करते हैं, तो टैक्सेस की तो मद में हमें इजाफा, हुकूमत ये कहेगी कि देखिए हमने टैक्सेस तो कम किए ना, लेकिन इसमें एक फ्लिप साइड ये है कि टैक्सेस उनके कम किए जा रहे हैं कि जो ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन वो ब्रैकेट कम है लोगों का, और जो कम कमा रहे हैं वो ब्रैकेट ज़्यादा है, तो टैक्स नेट जो है वो बढ़ गया। हो सकता है हुकूमत के पास क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन भी हो, हमारा प्रोग्राम हाजिर है। This is present for everyone to come and to respond to this unique mathematics and unique economic principle, which if they would apply will be a breaking news. I hope they would not apply this formula. और अब इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं जो हमने बजट पे किया, बहुत ही टेक्निकल डिस्कशन रख दी है मैंने आपके सामने, लेकिन आई होप कि मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरे ऑडियंस हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो इंशाल्लाह इस चीज़ को समझेंगे। सेकंड सेगमेंट में आते हैं, कुछ पॉलिटिकल बातें करनी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। दूसरा सेगमेंट मैं करने जा रहा हूँ, गो के ये इतना बड़ा मौजू है नहीं, लेकिन ये मौजू है, इसलिए मौजू है कि बड़े मौजूआत में इस तरह के मौजूआत की भी जगह बनती है। वो ये कि कल मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो एक टेलीविज़न न्यूज़ चैनल के एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, बहुत ही प्राइम शो है वसीम मदानी साहब का। वहाँ उन्होंने कहा ये अपने ही पार्टी कन्वीनर के बारे में, यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से, कि वो उनका जो टर्म है वो पूरा हो चुका है और एक्सपायर हो चुका है उनका टर्म। फिर बाद में बाद में मीडिया ने उसको सर से तौजीह दी कि एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायरी डेट उनकी हो चुकी है, तो अभी एक्सटेंशन उनका पीरियड चल रहा है। तो बहरहाल आज की कुछ इत्तला ये है कि कुछ जगहों पे, हैदराबाद पे, कराची, कुछ इलाकों में कुछ चॉकिंग वॉकिंग हुई है, और कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बहुत ज़रूरी हैं। कुछ चॉकिंग के हवाले से ये भी कहा गया है कि हैदराबाद, कुरंगी और रंगी टाउन में चॉकिंग हुई है, और इसके हवाले से ये भी है, सारी चेमागोइयाँ हैं कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या लीडरशिप का मसला है। आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा हुआ है उनको कि वो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, और इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर तक का वक्त दिया हुआ है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कि वो इलेक्शंस करवाएं।
لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب ابھی بھی اگر مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کو ہم مانیں کہ وہ جو ہے ایکسٹینڈڈ پیریڈ پہ ہیں اور اس اپنی پارٹی کے اندر کے معاملات کو انہوں نے اوپنلی ٹیلی ویژن پہ ڈسکس کیا ہے اور اوپنلی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب از لوکنگ فار ہز لیڈرشپ فار دا کنوینرشپ. اب یہ ایک قیاس آرائی بھی ہو سکتی ہے, ایک اسپیکولیشن بھی ہو سکتی ہے, ہمارے پاس اس چیز کی کوئی وہ نہیں ہے. تو بہرحال آج ہم نے زحمت دی ہے, بہت روز بعد میرے پروگرام میں آ رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما, سینئر رہنما شبیر قائم خانی صاحب. ان کو میں سوال کرنے سے پہلے آپ کے سامنے وہ میں جو ہے لنک پلے کرنا چاہوں گا کہ اصل گفتگو کیا ہوئی تھی, تاکہ آپ سمجھیں, پھر میں اس پہ سوال فریم کروں اور پھر شبیر قائم خانی صاحب کے سامنے پیش کروں. جی ایم کیو ایم کے ابھی جو ہے وہ لیگل اور انلیگل جو بھی ہیں چیئرمین تو خالد مقبول ہیں, ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے, ابھی وہ ایکسٹینشن پہ ہیں, چیئرمین ہیں ایکسٹینشن, انہوں نے اکتوبر تک کی اپنی چیئرمین شپ کی ایکسٹینشن لی ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے الیکشن کرانے کی. بھلے وہ لیڈر انلیگل ہو لیگل ہو واٹ ایور جو بھی ہے, ابھی تک وہ آپ کو لیگل لگ رہا ہے؟ بھائی دیکھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ کوئی لیڈر جو ایکسٹینشن اپنے الیکشن کی, لیڈر تو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہاں الیکشن ہی نہیں ہوتے, کاغذوں پہ الیکشن ہوتے, ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی. یہ ایم این ایس جو ہے وہ جا کر ایکسٹینشن لیتے نا, یہ جو ہے یہ لیڈر ہی جا کر ایکسٹینشن لے رہا ہے, ایک نہیں چار ایکسٹینشن لے رہا ہے, چوتھی دفعہ جا کر اپنے الیکشن کے لیے ایکسٹینشن لی, اکتوبر اب ڈیٹ ہے. لیگل اور انلیگل یہ لفظ کا استعمال انہوں نے ایک ٹیلی ویژن شو پہ لائیو کیا ہے اور ایک طرح سے یہ تاثر دیا ہے کہ ان کے جو اس وقت کے لیڈر ہیں وہ انلیگل ہو سکتا ہے پوزیشن اپلائی کر رہے ہیں یا لیگل بھی کر رہے ہیں. ایک مبہم بات کی ہے. بہرحال شبیر قائم خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ اب خود متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایک سینئر لیڈر نے اور ایک جو فیڈرل منسٹر ہیں اپنے ہی کنوینر کے حوالے سے یہ بات اوپنلی کی, اب تو کوئی قیاس آرائی نہیں ہے نا آپ کے سامنے, تو اس پر کیا ہے پارٹی کے اندر تھنکنگ کیا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, آپ نے جو ذکر کیا انٹر پارٹی الیکشن کا, اور اصل بات ہے انٹر پارٹی الیکشن تو ہونی ہے نا. وہ سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے مطابق ہر 5 سال بعد الیکشن کروانے آپ کو پولیٹیکل پارٹی کے اندر کے جو سسٹم ہے, تو وہ 5 سال اکتوبر سے پہلے پارٹی الیکشن کروا رہی ہے نا, پارٹی الیکشن کروائی گی انشاءاللہ تعالی اکتوبر سے پہلے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں یہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انٹرنل ڈسکس کرنے والے ہوتے ہیں, اور میں کوئی ایسا کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, میں ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا, اور کیونکہ ان باتوں سے ہی, ان لفظوں سے ہی دوریاں ہوتی ہیں, تو ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جس سے قربتیں بڑھیں, جس سے جو نفرتیں ہیں, جو عداوتیں وہ ختم ہوں. اب مزید اس کے ہم مکمل ہو نہیں سکتے کہ مزید تقسیم در تقسیم. ہماری اس وجہ سے, اس ناراضگیوں کی وجہ سے, اس تناؤ کی وجہ سے کراچی شہر سفر کر رہا ہے, کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ کراچی کے لوگ مزید سفر کر رہے ہیں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر سب اور کراچی کے لوگوں کو, بلکہ صرف کراچی کے لوگوں کو نہیں, جو بھی پاکستان میں رہنے والے جو ایک مظلوم اور طبقہ ہے, ہم چاہتے ہیں ہم سب کے کام. تو ہم مخصوص کسی پرٹیکولر کسی قومیت کی بات, لیکن چونکہ کراچی میں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے, کراچی میں ہمارا آفس ہے, میکسیمم کراچی سے ملا, ہمارے ایم ایل کراچی اور حیدرآباد سے منتخب ہوئے ہیں, لیکن ہم بات کراچی اور حیدرآباد کی نہیں کرتے ہیں, ہم تو پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں. لیکن اسپیشلی ہم اپنے حلقے کے عوام کے لیے زیادہ بات کریں گے جو سفر کر رہے ہیں. بالکل یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ آپ کی شخصیت کے اندر کوئی اختلافی بات کرنا نہیں ہے, لیکن یہ آپ کے ہی, میں اس لیے یہ سوال بنا رہا ہوں, اس لیے نیشنل ڈسکشن کا حصہ بن گیا ہے. ان کے میں ایک جماعت ہے پاکستان کی جو کہ وفاقی حکومت میں ہے, ان کے فیڈرل منسٹر یہ بیان دے رہے ہیں خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے, جو کہ آپ کے پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں. تو اس بیان کو انٹرنلی جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں اندرونی طور پہ ڈسکس کر لینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے لیگل اور انلیگل کا لفظ استعمال کیا ہے, جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے, ہم تو دلوں کے حال کو نہیں جانتے, کہ بہت ٹاکسٹی ہے ان کے اندر. دیکھو میں نے آپ سے کہا نا کہ لفظوں کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے, وہ چاہے کوئی بھی کرے, چاہے کوئی بھی کرے, اور سینئر جو لیڈرشپ ہے ان کی تو زیادہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ لفظوں کا بہتر چناؤ کریں, جس سے نہ کہ, کیونکہ یہ بڑے لیڈر جو ہیں, بڑے لیڈر, ان کے کہے ہوئے لفظ جو ہے نا وہ نیچے تک اترتے ہیں گراس روٹ پر, اور پھر مزید نیچے تلخیاں ہوتی ہیں, نیچے رنجشیں بڑھ رہی ہیں ہمارے یونٹ اور سیکٹر ٹاؤن کی سطح کے اوپر. بڑی مشکل سے یہ چیزیں سب ساتھ بیٹھے ہیں, تو بیٹھنا بھی چاہیے.
اور عوام کی بہتری کے لیے, شہروں کی بہتری کے لیے. لیکن اگر اس قسم کے اسٹیٹمنٹ, خدا نہ خاصا اگر میں بھی کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دے دوں تو اس سے تو مزید تناؤ بڑھے گا, اس سے تو مزید نفرتیں بڑھیں گی, مزید رنجشیں بڑھیں گی, مزید دشمنیاں بڑھیں گی, اور اس میں پھر سے لفظ بول رہا ہوں, اس سے ہم مکمل ہو نہیں سکتے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لفظوں کا چناؤ اچھا کریں, اچھی گفتگو کریں جس سے محبت بڑھے اور ایک محبت عام ہو, نیچے کارکنان تک, عوام تک اچھا میسج جائے. نہیں, اس کا آج کئی بروالا اظہار بھی ہوا ہے, کچھ سڑکوں پہ, کچھ دیواروں پہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے ہیں. تو یہ نعرے اگر اس کو ہم صحیح تسلیم کر لیں کہ واقعی ایم کیو ایم کے اندر کے جو ووٹرز ہیں یا ان کے سپورٹرز کی دل کی ترجمانی ہے, تو پھر ایک طرح سے تو پھر یہ میسیجنگ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو یا کسی کو بھی جو بھی پارٹی بننا. دیکھیں خالد اس پارٹی میں خالد مقبول صاحب اس وقت چیئرمین ہے, اس وقت چیئرمین ہیں, کنوینر ہیں, جو بھی ہیں, تو یہ پارٹی کے ظاہر ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بنے ہیں, پارٹی نے ان کو بنایا ہے نا. اگر کسی کو ابھی چیئرمین بننا ہے یا پارٹی کی قیادت سنبھالنی ہے تو وہ کارکنان فیصلہ کریں گے نا. لیکن کارکنان فیصلہ کریں گے انٹرا پارٹی. صاحب آپ کو یاد ہوگا سندھ اسمبلی کے اندر ایک پھڈا ہوا تھا بالکل فروری کے اندر, اس میں آپ کی پارٹی کے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایک ایم پی اے نے غالباً یہ الزام لگایا تھا کہ مجھے ان کے بقول, جو میں ریکال کر رہا ہوں, کہ دوسرے فریق کے جو لوگ ہیں وہ مجھے جو ہے تنگ کر رہے ہیں یا میری زندگی کو انہوں نے اجیرن بنایا. انہوں نے بہت تلخ زبان استعمال کی تھی, میں زیادہ وہ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا. تو کڑیاں اگر ملائی جائیں تو یہ تو مسلسل ایک چلتا ہوا آ رہا ہے نا. پھر بعد میں نے دیکھا کہ ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب نے, مصطفیٰ کمال صاحب نے, تاکہ اس تاثر کو شاید ظاہر کرنے کی کوشش کریں. لیکن پھر سے کل وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس سے یہ تقویت پکڑ رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی اس وقت جو مین لیڈرشپ ہے اس میں ایک شدید لڑائی ہے کہ کرسی کس کے ہاتھ میں آئے گی. دیکھیں کرسی کس کے ہاتھ میں, دیکھو انسان کا جو عمل ہوتا ہے, انسان کا جو کردار ہوتا ہے وہ اس کو بڑا بناتا ہے. عہدے یہ سب آنے جانی چیزیں, اس پارٹی میں بڑے بڑے عہدیدار ہیں اور چلے گئے. آپ کا کردار بہتر ہے, آپ کی گفتار اچھی ہے, آپ کا عمل اچھا ہے, تو یقیناً کارکنان سے دل سے عزت بھی کرتے ہیں. اور رہا سوال انٹرا پارٹی الیکشن کا, تو انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائیں گے, پہلے بھی ہوتے رہے, اور جس کو بھی ذمہ دار بننا ہے وہ بن جائے گا پارٹی کے تھرو. اگر کوئی جلد بازی کر رہا ہے, کسی کو اگر جلدی ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں, اس کا میں کہہ نہیں سکتا. اچھا, میں لیکن بات کو پھر دوہرا رہا ہوں, یہ بتائیے گا آخری انٹر پارٹی الیکشنز کب ہوئے تھے پارٹی کے اندر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے؟ دیکھیں ابھی 5 سال اکتوبر میں 5 سال ہوں گے, اس سے پہلے پارٹی کروانے کی 4 سال ہمارے, دیکھو 4 سال جو 5 سال کا ہے رول ہے, 5 سال کے اندر آپ کو الیکشن کروانے ہیں, الیکشن کمیشن 4 سال میں 5 سال اکتوبر جی 4 سال میں 5 سال میں کروانے ہیں. 5 سال کا ہے الیکشن کمیشن پکڑے, 5 سال کا ہے. اوکے اوکے, اب وہ 5 سال اکتوبر میں ہوں گے, اس سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے. الیکشن سے انکار کب ہے؟ اگر 5 سال میں, اگر شبیر صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب اپنی مرضی سے تو نہیں بنے نا چیئرمین. نہیں, میں آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس پہ تھوڑا سا دیکھا نہیں ہے, آئی ایم ناٹ ریکالنگ اٹ ویل. اگر 5 سال میں ہونے ہیں اور 5 سال یہ پورے نہیں ہوئے ہیں تو کمال صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن پیریڈ پہ؟ دیکھیں 4 سال جو ہے نا, پارٹی رول, پارٹی جو ہمارے پارٹی کا آئین ہے, اس پارٹی کے آئین کے اندر 4 سال لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کے مطابق ود ان 5 ایئرس آپ کو الیکشن کروانا ہے. اوکے, تو وہ 5 سال ابھی ہوئے نہیں, وہ اکتوبر ہوئے, لیکن ابھی جون چل رہا ہے, اس سے پہلے انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے. اور یہ جو شدت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اس میں جو شدت, جو تپیش ہے, جو آپس کی رشاکشی ہے, نہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں یہ زیب نہیں دیتا, نہ اس کے مگر اس کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں. ہمیں تو ابھی ایسے کام کرنے, ایسے اسٹیٹمنٹ دینے چاہیے جس سے یہ جو اس وقت جو ماحول کی گرمی ہے, جو ود ان دا پارٹی جو ایک فرسٹریشن ہے, ایک کارکنان اضطراب کا شکار ہے, خاتمہ ہو. وہ ہمارے عمل سے ہوگا, ہمارے اسٹیٹمنٹ سے ہوگا. تو ہم کوئی خدا نہ خواستہ بالکل ناپ توڑ کر ہم اسٹیٹمنٹ دیں, اور اگر کرنی ہے کوئی بات تو پارٹی کا فورم موجود ہے, پارٹی کے فورم پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. نہیں تو اگر ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں, شبیر صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پارٹی کا جو آئین ہے اس کے حساب سے 4 سال میں ہے اور الیکشن کمیشن 5 سال کا کہتا ہے, تو اب اس میں ہو سکتا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب نے الیکشن کمیشن کا جو ایک کلاز ہے یا جو ریلیکسیشن بنتی ہے وہ فائدہ اٹھایا ہو. لیکن بہرحال ایک آپ کے سینئر پارٹی لیڈر کی طرف سے نیشنل ٹیلی ویژن, نیشنل چینل پہ یہ بات کی گئی ہے, تو ان کو کوئی شو کاز نوٹس ملے گا؟ دیکھو یہ تو پارٹی کیا کر سکتی, پارٹی فیصلہ کرے. اور اس ماحول میں ہم کیا شو کا نوٹس دیں؟ ہم تو اس ماحول میں یہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسباب پیدا کرتے ہیں. یہ تھوڑی بہت عداوتیں دلوں میں ہیں, ہمارے دلوں پہ لگا جو میل ہے وہ اترے,
اور ہم آپس کی لڑائی سے باہر نکل کر جو لوگ توقع کی ہوئی ہم لوگوں سے اور جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں مینڈیٹ دیتے ہیں قربانیاں دیے ہم ان سے کچھ کام آ سکے. یہ آپس کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. اگر آپس کی لڑائیاں لڑنی ہے تو ہم بیٹھ کے لڑ سکتے ہیں آپس میں ایک کمرے پہ بیٹھ کر. میڈیا کے ذریعے اگر کوئی بات جاتی تو اس سے ہماری قوم کے لوگ وہ شہداؤں کی فیملیاں وہ اسیران کی فیملیاں وہ سب ڈسٹرب ہوتے ہیں. کیا آئے کہ ہم نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ ہمارے لیڈر بیٹھ کر ایک دوسرے پہ تنقید کریں اور ایک دوسرے کو نشانہ بنائیں تنقید کا یا اعتراض کریں؟ نہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں ہر پارٹی میں ہوتی ہیں, لیکن بیٹھ کر اس کا طریقہ جمہوری طریقہ یہی ہے کہ ہم بیٹھ کر گفتگو شریک کریں اندر بیٹھ کر پارٹی کی. شبیر صاحب آپ کی چلیے ایک سوال آخری سوال آپ سے. میڈیا کے ذریعے باہر بات نکل جاتی ہے, آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, پھر یہ چیزیں نیچے تک جاتی ہیں. چلیے ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ نظر آ گیا. شبیر صاحب آخری سوال آپ سے. کل بجٹ آ رہا ہے اور آپ وفاقی حکومت میں ایک حصہ ہے, کولیشن پارٹنر ہیں. اب یہ فاروق ستار صاحب کا ایک بیان آیا تھا پہلے کہ کامران تصوری صاحب کو گورنر لگایا جائے اگر وفاق چاہتا ہے, یعنی وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ ان کو بجٹ میں سپورٹ کیا جائے. کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے؟ کوئی کامران تصوری صاحب کی واپسی کا کوئی امکان ہے؟ نہیں, اس سلسلے میں میرے علم میں نہیں ہے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یقیناً فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ ایک آئینی عہدہ تھا جو کہ گورنر صاحب کا وہ تھا ایم کے پاس تھا, لیکن بغیر کسی وجہ کے ان کو ہٹا دیا گیا. ان کی پرفارمنس سب کے سامنے جو انہوں نے ادھر کام کیا گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے 3.5-4 سال, تو بلا وجہ ان کو ہٹایا ہے. تو ایک زیادتی کی گئی, ان کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ہے. تو بالکل ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ سے جو ایم کا ایک آئینی عہدہ تھا اور دائر ایم جو آپ نے آخری سوال, آپ نے جو شیڈو بجٹ دیا ہے آپ کی پارٹی نے, فاروق ستار صاحب نے پیش کیا تھا, اس کے برعکس کوئی بجٹ آتا ہے جو لگتا یہی ہے کہ جو بجٹ آتے ہیں وہ شیڈو بجٹ کے علاوہ ہی ہوتے ہیں, تو کیا پارٹی سپورٹ کرے گی اس کو؟ لیکن شیڈو بجٹ تو ہم ہر بجٹ سے پہلے اپنی جو گزارشات ہیں سفارشات ہیں وہ ہم پیش کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ تمام سفارشات حکومت ہماری مان لے, لیکن ہم حکومت کو مشورہ دیتے ہیں اور وہ مشورہ جو ہو رہا ہے وہ پبلک کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. ہم پبلک کے نمائندے, پبلک کے رہ کر ہمیں پتا ہے کہ پبلک کے کیا ایشوز ہیں, وہ ہم حکومت کی سطح تک ضرور پہنچاتے ہیں. پھر ہم حکومت کا کام ہے اس پر عمل کریں یا نہ کریں. چلے, بہت شکریہ آپ کا شبیر قائم خانی صاحب, سینئر لیڈر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. مصطفیٰ کمال صاحب نے جو اوپنلی ڈسکشن کی خالد مقبول صدیقی کے حوالے سے کہ ابھی وہ ایکسپائر ہو گیا ان کا ٹرم, ابھی وہ جو ہے ایکسٹینشن پیریڈ پہ چلے. یہ بہت ہی بڑا ٹاپک تو نہیں تھا لیکن یہ ٹاپک تھا کیونکہ لوگ سننا بھی چاہتے ہیں, اس وجہ سے میں نے اس کو ڈسکس کیا. پروگرام ختم ہونے کے بعد فیفا ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے, دنیا بھر کی رونقیں آنے والی ہیں. 48 اس کے اندر ٹیمیں ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم جب سے فیفا جو ہے سٹارٹ ہوا 1930 میں غالباً پہلا ورلڈ کپ ہوا تھا, اور یہ 48 اس کے اندر ٹیمز ہیں اور دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. ارجنٹینا جو ہے وہ نمبر 1 اس وقت جو ہے پوزیشن پہ ہے, لیکن سب کی نظر ایران پر بھی ہیں. ایران کی فٹ بال کو کہ ان کی اتنی اچھی رینکنگ نہیں ہے, لیکن وہ امریکہ گئے ہیں اپنے میچز کھیلنے کے لیے. ان کو پہلے ویزا نہیں مل رہا تھا لیکن ویزا مل گیا, قرآن کے سائے میں وہ گئے تھے. اچھی بات ہے, سپورٹس ہونا چاہیے, جنگیں چلتی رہتی ہیں لیکن سپورٹس شوڈ نیور سٹاپ. تو فیفا ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے والا ہے, تھوڑا سا پالیٹکس سے ہٹ کر اور اس سے ہٹ کر آپ فٹ بال ورلڈ کپ بھی دیکھیے, انجوائے کیجیے اس سیزن کو, اور یہ بہت ہی ایک اچھی دماغ کے لیے بھی اسٹریس فری چیزیں ہوتی ہیں. تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پیر کو ملتے ہیں آپ سے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.